बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चले। ये इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है कि जिस वक्त इंसान अल्लाह के दीन पर ईमान ले आता है। दीन पर ईमान लाने के बाद अब ये सबसे अहम तकाज़ा है कि जिस तरीके से दीन हम तक पहुँचा है और जो दीन के हमसे तकाज़े हैं उन पर उसी तरीके से अमल किया जाए। हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा इम्तिहान उसी वक्त शुरू होता है कि जब आप अल्लाह की हिदायत को मान कर उस पर अमल करना शुरू करते हैं। इंसान इफ़रात व तफरीद का शिकार होता है और बहुत सारी ऐसी ताबीरात पैदा कर लेता है जिससे अल्लाह के दीन की शक्ल सूरत बदल जाती है। गुमराही क्या है, उसके असबाब क्या हैं, कैसे अल्लाह के दीन पर अमल करते हुए ख़ुद वो लोग जो अल्लाह के दीन को मानने वाले हैं गलत रस्तों में निकल जाते हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं, इस बहस को हमने शुरू कर दिया था। और गुज़िश्ता नशिस्त में गुमराही के 2 असबाब ज़ेर बहस आए थे। उसी बहस को आज हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का बहुत ही अहम मौजू है, इसलिए कि दीन क्या है, दीन के मशमूलात क्या हैं, इसको तो हम ज़ेर बहस लाते हैं, वो मुतय्यन हैं, लेकिन उनको मानने के बाद जब मुसलमान उस पर अमल शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी गुमराहियाँ, कुछ ऐसी ज़लालतें, कुछ ऐसी ताबीरात हैं जिनसे दीन की पूरी हैयत और शाकला तब्दील हो जाता है। 2 चीज़ें ज़ेर बहस आई थी, मैं चाहता हूँ उनको अगर आप दोहरा दें इब्तिदा में और फिर आगे बढ़ें और बताइए कि ये दीन के अंदर कोई गुमराही पैदा करने के असबाब और क्या क्या हैं। मैं पूरी बात ही का ख़ुलासा कर देता हूँ। यानी जिस चीज़ को हमने मौजू बनाया वो ये था कि जब हम मुसलमान एक दूसरे के साथ बात करते हैं या किसी चीज़ के बारे में तवज्जो दिलाते हैं या किसी को तंबीह करते हैं तो 3 ताबीरात बिलमूम इख्तियार की जाती हैं। एक ये कि ये तो सरासर कुफ्र है, दूसरे ये कि ये शिरक है, और तीसरे ये कि ये चीज़ ज़लालत है, गुमराही है। ज़लालत का लफ्ज़ यहाँ उर्दू मफ़हूम में नहीं है बल्कि अरबी ज़ुबान में ज़लालत का लफ्ज़ गुमराही के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आम तौर पर 3 ताबीरें हैं। इनमें से हमने पहले ये बताने की सही की थी कि कुफ्र का इतलाक़ किस चीज़ पे होता है। मैं फिर यहाँ वाज़े कर दूँ कि किसी पर कोई हुक्म लगाना मकसूद नहीं है, बल्कि मुझे अपने लिए ये फ़हम हासिल करना है, इस चीज़ की समझ अपने अंदर पैदा करनी है कि मैं कहीं किसी कुफ्र का इर्तिकाब न कर बैठूं। तो हमने मुतय्यन तौर पर बताया कि कुफ्र का इतलाक़ किस रवैये पर होता है, किस तर्ज़ अमल पर होता है, किस तरह की बात कहने पर होता है, किस तरह की बात मानने पर होता है। फिर ये बताया कि शिरक की तारीफ़ क्या है, यानी किस चीज़ को आप शिरक करार देंगे। ज़ाहिर है कि इससे हर मुसलमान को बचना है, मुझे भी बचना है, आपको भी बचना है। हर मुसलमान ये सही करता है कि उसके किसी इल्म व अमल में किसी शिरक का शाइबा भी नहीं होना चाहिए। ठीक। फिर ज़लालत या गुमराही ज़ेर बहस थी। उसमें मैंने ये अर्ज़ किया कि कुछ असासात हैं, कुछ बुनियादें हैं। जब आप अपने दीन का मुताला करते हैं, उसकी तारीख़ को देखते हैं, मुसलमानों की तारीख़ को देखते हैं, कुरान मजीद किस नौइयत की किताब है उसके पेश नज़र रख कर आप दीन पर गौर करते हैं तो 5 सूरतें मुतय्यन होती हैं। उनमें से 2 पर हमने बात कर ली थी। यानी एक ये कि अल्लाह ताला ने इस बात पर मुतनब्बे फरमाया है कि मुतशाबिहात के दर पे नहीं होना चाहिए। ठीक। मुतशाबिहात क्या हैं, वो तरीक़ा क्यों इख्तियार किया गया है, उनके दरपे होने से क्या नताइज निकलते हैं, अल्लाह ताला ने उस पर जो तंबीह फरमाई है उसकी क्या नौइयत है, और अगर कोई गिरोह या कोई फ़र्द उसके दरपे हो तो उससे किस तरह की उलूम वजूद में आते हैं। यानी उसमें फिर वो फ़लसफ़ियाना मबाहिस होंगे जिनमें ये मुतय्यन करने की सही की जाएगी कि अल्लाह ताला के इल्म और कुदरत का बाहमी ताल्लुक़ क्या है। ये मुतय्यन करने की सही की जाएगी कि ज़ात खुदाबंदी से खल्क़ का सदूर किस तरीके से होता है। ये मुतय्यन करने की सही की जाएगी कि इस आलम की तख्लीक का अमल जब शुरू हुआ तो उसमें अल्लाह ताला ने क्या काम किया और ख़ुद इस मखलूक़ात के अंदर क्या चीज़ें थीं जो उसका ज़रिया बनी या उसके असबाब पैदा हुए। गोया एक पूरी की पूरी माँ बाद तिबियात है जो उसके नतीजे में वजूद में आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, पैगंबर की फ़जीलत के बारे में अगर आप देखते चले जाएँ तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ दर हकीकत उस आलम से है जो एक नादीदा आलम है, जिसके बारे में जितनी मालूमात हमें दे दी गई हैं ये तंबीह की गई है कि हमें उसी पे इक्तफ़ा करना चाहिए। उससे एक कदम भी आप आगे बढ़ाएंगे तो
آپ اصل میں زیغ و ضلال کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ بات واضح کر دی، اور یہ بڑا صحیح موقع تھا اس کو واضح کرنے کا، اس لیے کہ نصارہ کی گمراہی کا باعث یہی چیز بنی۔ اچھا، یعنی انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش کے معاملے میں جتنا علم دے دیا گیا تھا اس پہ اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کو ایک باقاعدہ فلسفے میں، ایک باقاعدہ ما بعد طبیعیات میں ڈھالنے کی صحیح کی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہی ہوا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ کا مصداق بن کر رہ گئے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بلسان عربی مبین ہے، تو کسی زبان کو سمجھنے کے لیے یا اس کے کسی لفظ کے مفہوم کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا اصول ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ اصول صرف اور صرف سماع ہے، یعنی اہل زبان اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں، جملے کی یہ تعلیف ہو تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اس سیاق و سباق میں بات کریں تو کوئی محاورہ، کوئی ضرب المثل اپنے اندر کیا مفہوم پیدا کر لیتی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں جتنی ہیں ان میں کسی منطق کو دخل انداز نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ تو ہم نے یہ توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں بھی یہ بحثیں ہوئی ہیں کہ کسی لفظ کے مادے کا مفہوم یہ ہے، اس سے الفاظ بنتے ہیں تو اس سے دیکھیے یہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں نے جن کے ایک نئی معنی پیدا کر لیے، ملائکہ کے ایک نئی معنی پیدا کر لیے، نبی کے ایک نئے معنی پیدا کر لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری امت کی تاریخ میں جو باطنی تفسیریں وجود میں آئیں وہ اسی طریقے سے وجود میں آ گئیں۔ تو یہ گویا ہم نے یہ بتایا کہ زبان کے معاملے میں جو مسلمہ اصول ہیں، یعنی جن کا لحاظ شیکسپیئر کو پڑھتے ہوئے بھی رکھا جائے گا، فردوسی کو پڑھتے ہوئے بھی، اقبال کو پڑھتے ہوئے بھی، دنیا کے ہر زبان کے ادب کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید میں بھی قرآن نے اس پر خود توجہ دلا دی ہے کہ بے لسان عربی مبین ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ بے لسانک اے پیغمبر یہ آپ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ آپ کی زبان میں نازل ہوا ہے تو یہ کوئی اوپر کی نئی زبان نہیں ہے جو تخلیق کی گئی ہے، یعنی وہ علم و ادب کا ایک لافانی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی زبان کو سامنے رکھ کر اس میں وہ اعجاز پیدا کر دیا ہے کہ جو ہر شخص کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن اس تک رسائی کے ذرائع وہی ہیں جو دنیا کی ہر زبان میں، ہر زبان کے ادب میں رسائی کے وہ ایک آفاقی اصول ہے، یہ آفاقی اصول ہے، یعنی وہ آفاقی اصول جو کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے، کسی زبان کو سمجھنے کے لیے، اس تک رسائی کے لیے ہوتے ہیں، ان سے ادنا انحراف بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور زبان کیا ہے؟ زبان نطق ہے، وہ منطق نہیں ہوتی۔ اس میں آپ کو یہی دلیل دینی ہوتی ہے کہ یہ لفظ اپنی ساخت میں جب یہ صورت اختیار کرتا ہے تو اہل زبان اس سے کیا معنی لیتے ہیں، وہ صورت اختیار کرتا ہے تو کیا معنی لیتے ہیں۔ مادوں کی بنیاد پر لفظ کے معنی کی تعین منطق ہے، یہ نطق نہیں ہے، اور یہ در حقیقت بالکل ایک دوسری چیز تھی جس کو غلط سمجھ کر ایک پورا علم کلام اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ تیسری چیز کیا ہے جو بڑی ضلالت یا بڑی گمراہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ جی، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں، جب کوئی کتاب لکھتے ہیں یا کوئی خطبہ دیتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، تو ہم علم اور عقل کے مسلمات کے پس منظر میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تاریخ کے مسلمات۔ مثلا میں اپنی قوم سے اگر خطاب کروں گا تو میں اپنی تقریروں میں پاکستان کا لفظ استعمال کروں گا، یا اپنے کسی شہر کا نام لوں گا، یا کوئی مسلمہ تاریخی واقعہ جس کی طرف اشارہ کروں گا، تلمیح کروں گا، تو یہ سمجھ کر کروں گا کہ اس کے لیے مجھے کوئی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی میں ہر جگہ ایک تاریخی نوٹ نہیں اس کے ساتھ لگاؤں گا۔ مثال کے طور پر اب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، وہ ایک مقام پر بدر کا ذکر کرتا ہے، حنین کا ذکر کرتا ہے، زید کا ذکر کرتا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ جو زیر بحث آ گیا، ابو لہب کا ذکر کرتا ہے، قریش کا ذکر کرتا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے، اور بعض موقعوں پر وہ مکے کو سامنے رکھ کے، عرب کو سامنے رکھ کے وہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کے سب مخاطبین واقف ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک خاص زمانے میں ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک خاندان سے تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پہلے دعوت دی، اس کے بعد یثرب تشریف لے گئے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جن میں بعض چیزیں جغرافیے سے متعلق زیر بحث ہوں گی، بعض تاریخ سے متعلق ہوں گی، ان کی کوئی تفصیلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ قرآن کے اولین مخاطبین کے لیے علم و عقل کے مسلمات ہیں۔ اچھا، اور قرآن اپنی اس تاریخ کے ساتھ ہمیں منتقل ہو رہا ہے، یعنی قرآن بھی منتقل ہو رہا ہے
اجماع اور تواتر سے، اور یہ تاریخ بھی اسی طرح منتقل ہو رہی ہے۔ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہونے کی گنجائش کہاں ہے؟ اختلاف تو اخبار احاد پہ ہوتا ہے، یعنی کسی موقع پر کوئی گفتگو ہوئی، کوئی بات ہوئی، ایک شخص نے دیکھا، ایک شخص نے سنی، اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تھی، اس سے کون آدمی ہے کہ جو اب ناواقف ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ تھا، آپ کے آبا کے نام یہ تھے، یعنی جو موٹے موٹے نام ہیں ان سے بھی ہر شخص واقف ہے۔ مکے سے ہر شخص واقف، مدینے سے ہر شخص واقف ہے۔ اب کوئی شخص اگر مسلمانوں کو یہ بتانے کی صحیح کرے کہ یہ مکہ یا بکہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، یہ دنیا کے کسی اور خطے میں پایا جاتا ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں نہیں ہوئی تھی، یا یہ کہ وہ بنی اسماعیل میں نہیں آئے تھے، تو یہ گویا علم و عقل کے مسلمات سے انحراف ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب بھی اس معاملے میں توضیحات نہیں کیا کرتی۔ ٹھیک۔ آپ علامہ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کس دور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اگر بال جبریل لکھی یا بانگ درا لکھی یا انہوں نے اپنے خطبات دیے تو وہ کس پس منظر میں تھے؟ تو تاریخ کا پس منظر اگر آپ نے ملحوظ نہیں رکھا اور وہ چیزیں آپ نے اقبال کے کلام میں خود متعین کرنی شروع کر دی تو آپ وہ باتیں کریں گے جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو اس لیے تاریخ کے پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی فرقہ یا کوئی تعبیر الجھانے کی صحیح کرتی ہے، بنی اسماعیل کا نام کہاں ہے قرآن مجید میں؟ جی ہاں، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہاں ہے کہ وہ عرب میں آئے تھے؟ یہ بات کہ قربانی انہوں نے فلاں جگہ کی تھی، یہ کہاں ہے؟ یہ اصل میں تاریخ کے مسلمات ہیں۔ ان کا ذکر بھی اب اگر کبھی ہوتا ہے تو کسی ذیل میں ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کو جب یہ بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عنایات کے تحت اس وقت سب کچھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی تم پر کرم فرماتا رہا ہے، اور اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک نیا مارکہ درپیش ہے تو اس میں اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی کہ اللہ اس سے پہلے بدر اور حنین میں تمہاری مدد نہیں کر چکا؟ تو اب یہاں نیچے نوٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی کہ بدر کیا ہے، حنین کیا ہے، یعنی یہ ایک لفظ یہ بتا رہا ہے کہ بدر میں ایک مارکہ پیش آیا تھا، حنین میں ایک دوسرا مارکہ پیش آیا تھا، اس میں مسلمان بہت قلیل تعداد میں تھے، اس میں بہت کثیر تعداد میں تھے، اللہ ہی نے ان کے لیے کرم نوازی کا اہتمام کیا، ٹھیک، اور یہ کرم نوازی اس کی نصرت کی صورت میں ہوئی۔ اس میں بس اتنا حوالہ دے دینا کافی ہے، جب زید نے اپنی بیوی سے حاجت پوری کر لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ بات کہہ دینا کافی ہے، اس لیے کہ اس وقت جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس سے ہر شخص واقف ہے۔ اب کوئی آدمی اگر زید کے معنی متعین کرنا شروع کر دے اور زید کی تلاش کہیں انگلستان میں یا امریکہ میں شروع کر دے تو یہ در حقیقت علم و عقل کے مسلمات سے انحراف ہوگا۔ اس کا کوئی تعلق زبان سے نہیں ہے، یہ اس سے ہے کہ ہر دنیا کی کتاب، دنیا کا ہر کلام، ہر تقریر، ہر گفتگو، ہر بات چیت جب وہ انسانوں سے کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تاریخ کے پس منظر میں ہوتی ہے۔ ہم جب اپنی مسلمان قوم سے خطاب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے 1200-1400 سال کی تاریخ ہے، اس تاریخ کے مسلمات ہیں، وہ چیزیں زیر بحث نہیں لائی جاتی جن کا تعلق اخبار احاد سے ہے۔ تاریخ کے مسلمات یعنی مسلمانوں کی ایک حکومت قائم رہی ہے بنو امیہ کے ذریعے سے، بنو عباس کے ذریعے سے، وہ ایک زمانے میں ہسپانیہ میں حکومت کرتے رہے ہیں، عثمانیوں کی ایک بڑی سلطنت رہی ہے، یہ تاریخ کے مسلمات ہیں۔ ان کا اگر کہیں حوالہ دینا ہو تو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک، یعنی تلمیح کے الفاظ ہی بہت کافی ہوتے ہیں کہ وہ یہ بتا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اصول بھی ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے مسلمات ان کے جاننے کا ذریعہ پس منظر میں موجود ہے، اس سے لوگ واقف ہیں۔ قرآن مجید ان کو سامنے رکھ کر گفتگو کر رہا ہے، اور قرآن مجید کیا دنیا کی ہر کتاب اور دنیا کا ہر مصنف اسی طرح گفتگو کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، لوگ عام طور پہ گزر پیش کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر کتاب، لیکن قرآن کے بارے میں تو یہ ہے کہ جی یہ تو قیامت تک کی ہدایت ہے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جب بات کی جا رہی ہے تو پہلے بتایا جاتا کہ اب ہم بنی اسماعیل سے بات کر رہے ہیں جو جزیرہ نما عرب کی ان گھاٹیوں میں آباد ہیں، تو وہ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ بھی قرآن حل کر دیتا کہ یہ تاریخی چیزیں کیا کتاب ہوتی، اس کے بعد جس چیز کو بھی نظر انداز کرتا آپ اسی پر مورچہ لگا کے بیٹھ جاتے، پھر تو تاریخ کی کتاب بن اور یہ تاریخ کی کتاب بن جاتی۔ یعنی اس کے نتیجے میں تو پھر یہ سارے ارض القرآن کے جو سفر ہیں یہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ایسے ہی ذکر کر دے گا، یہ بھی نہیں بتائے گا کہ سیدنا یوسف کا یہ معاملہ کس علاقے میں پیش آیا تھا۔ ٹھیک ٹھیک، مصر کا ذکر آ گیا تو آ گیا، آپ جانتے ہیں مصر کیا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عربی زبان میں مصر کا لفظ شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
لیکن کہاں یہ اس ملک کے لیے استعمال ہوا ہے، کہاں یہ عام شہر کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ زبان کے عام قواعد پر طے کر لیا جاتا ہے، اور وہ زمانہ کیا ہے، وہ دور کون سا ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو تاریخ کے مسلمات ہی کی بنیاد پر طے کی جاتی ہیں۔ تو یہ غلام صاحب تیسری چیز کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر گمراہی کا اطلاق ہوتا ہے، یہ وہ نظریات ہیں، اگر کسی بھی فکر میں پائی جاتے ہیں تو ہم اس پر تنقید بھی کریں گے اور لوگوں کو توجہ بھی دلائیں گے۔ 3 چیزیں واضح ہوئیں، آگے بڑھتے ہیں، بتائیے گا کہ چوتھی چیز کیا ہے، وہ اصول کیا ہے اور اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ میں عرض کر دوں کہ پیش نظر یہ نہیں ہے کسی پہ تنقید کرنی ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، مجھے بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، یہ لوگوں میں فہم اور شعور پیدا کرنا ہے۔ یعنی مجھے بھی متنبہ رہنا ہے اس معاملے میں کہ میں ان چیزوں کے درپے نہ ہو جاؤں جن چیزوں کے درپے ہو کر در حقیقت آپ بنیادی اصولی سے انحراف کر لیتے ہیں۔ تو کسی بھی کتاب کو پڑھتے وقت یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہی معاملہ ایک سطح کے اوپر سنن کے بارے میں پیش آ گیا۔ یعنی میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے دین چلا آ رہا ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ اگر ابتدا کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ سے دین کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر قرآن کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتانا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نماز کی ابتدا کر دی ہے، یا اب کریں اور نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، حج اس طریقے سے کرنا ہے، پھر دین کا ابتدائی تعارف قرآن کرائے گا۔ لیکن اگر یہ تاریخی حقیقت ہے کہ دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے ہیں، اس بات کو قرآن نے خود بھی واضح کر دیا ہے، اور یہ بات ایک تاریخ کا مسلمہ بھی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی ہے وہ کون ہے؟ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے اندر دین کی روایت موجود ہے پہلے سے، ان میں دین حنیفی کے جاننے والے لوگ موجود ہیں، ان میں نماز پڑھی جا رہی ہے، ان میں روزہ رکھا جا رہا ہے، ان میں عمرہ کیا جا رہا ہے، ان میں حج کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کیا کرے گا؟ وہ ان سب چیزوں کا پہلے تعارف نہیں کرائے گا، بلکہ موجود اسماء اختیار کرے گا، جو کچھ لوگ جانتے ہیں اسی بنیاد پر بات شروع کر دے گا۔ وہ وہاں کوئی بات کرے گا جہاں یا تو تاکید کرنی ہے، یا تصویب کرنی ہے، یا کسی چیز کی اصلاح کرنی ہے، یا اس کے بارے میں کوئی نیا حکم دینا ہے، یا اس سے متعلق کوئی رخصت بیان کرنی ہے، وہ ایسے بیان کرے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح تاریخی حقائق کے بارے میں آپ کو اس پس منظر میں کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھنا چاہیے، اسی طرح سنن کے معاملے میں، دین کی روایت کے معاملے میں، انبیاء علیہم السلام نے جو دین کی روایت قائم کی اور جو صدیوں سے قائم چلی آ رہی تھی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عرب میں پہنچی، اس کو بھی پس منظر میں رکھ کر آپ بات کریں گے۔ چنانچہ قرآن میں داخل ہو کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو حج کے معاملے میں بھی اس طرح گفتگو کرتے نظر آئے گا جس طرح اس کے مخاطبین واقف ہیں اس سے اچھی طرح۔ نماز کے بارے میں بھی ایسی گفتگو کرے گا۔ تو جن لوگوں نے نماز کو قرآن سے برآمد کرنا چاہا، حج کے پورے احکام اسی سے سمجھنا چاہے، وہ دیکھ لیجئے کہ کن کن راہوں پر بھٹکتے رہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اس لیے کہ تاریخ کے مسلمات، پہلے سے موجود چیزیں، یہ کبھی اس طرح زیر بحث نہیں آتی۔ میں جب اب نماز پر کوئی گفتگو کروں گا تو میں سب سے پہلے نماز کا تعارف نہیں کراؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان اس سے واقف ہے، مجھے معلوم ہے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے علم کی روایت موجود ہے، عمل کی روایت موجود ہے۔ میں کسی ایسی چیز پر بات کروں گا جس میں میرے نزدیک کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی فہم کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تو بس اس کا اسی طرح ذکر ہوگا۔ اور یہ ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اشاراتی نوعیت کا ہو، بعض جگہوں کے اوپر اجمال کے ساتھ میں اس کا ذکر کر دوں۔ یہ جو ہمارے ہاں اصول فقہ میں یہ چیز اختیار کی گئی کہ قرآن مجید میں کچھ مجمل چیزیں بھی ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اصل میں اسی بنیادی اصول سے صرف نظر کرنے کا نتیجہ تھا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید نے ایک لفظ بول دیا جس کا مصداق متعین نہیں تھا، اب اس کی وضاحت کرنا شروع کی گئی، اس طرح ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی ایسا لفظ نہیں بولتا جس سے پہلے سے لوگ واقف نہیں ہیں، اور وہ کوئی ایسے تاریخی معاملے پر گفتگو نہیں کرتا جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنا ہو تو آپ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف کیسے اشارات کیے گئے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی وہ تاریخ جو بنی اسرائیل کو معلوم ہے، ان کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ مجھے اگر کسی گفتگو میں یہ بتانا ہو کہ غرناطہ میں کیا ہوا، تو تفصیلات اگر زیر بحث ہیں تو تفصیلات بیان کروں گا، ورنہ صرف غرناطہ کا لفظ بول دینا کافی ہے۔ بغداد کی تباہی کا ذکر کرنے کے لیے ایک لفظ بول دینا کافی ہے، اس لیے کہ لوگ ان سب باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تاریخ کے مسلمات، علم و عقل کے مسلمات
یہ ہمیشہ کسی کتاب کے پس منظر میں رکھے جاتے ہیں، ان کو خود اس کتاب سے ثابت کرنے، ان کے بارے میں اس کتاب کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر کسی تاریخی معاملے پر کتاب نے تبصرہ کیا ہے اور چونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی تصحیح کر دی ہے تو وہ بالکل الگ چیز ہے۔ جس طرح کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تاریخی معاملہ تھا جس پر ایک پوری امت اپنے علم کی بنیاد رکھے ہوئے تھی، وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے صلیب دینے کا تھا۔ تو وہاں کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخی واقعے کو نہیں جھٹلایا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہوا نہیں، یہ بتایا ہے کہ ہوا، تم نے دیکھا لیکن تمہیں اشتباہ میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسیح نہیں تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو وہی بتا سکتا تھا جو اس کائنات کا خالق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح اصلاح بھی ہوتی ہے، تصحیح بھی ہوتی ہے، لیکن تاریخی مسلمات کو پس منظر میں رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بتانا، آپ کی سکونت کے بارے میں بتانا، آپ کہاں پیدا ہوئے یہ بتانا، آپ کے آباء کے نام بتانا، یہ قرآن مجید کے لیے موضوع ہی نہیں ہے کسی طرح۔ یہ تاریخ کی مانی ہوئی باتیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی وہام پیدا کرنا، کوئی الجھن پیدا کرنا، یہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو الجھنوں کے سپرد کرنے کی دانستہ کوشش بن جائے گی۔ اس لیے اس سے مجھے بھی بچنا چاہیے، آپ کو بھی اور ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں فرع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمارے دین میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ آپ اگر پورے دین کے ماخذ کے لحاظ سے دیکھیے تو وہاں بھی اصول الگ ہیں اور فروع بالکل الگ ہیں۔ آپ دین پر عمل کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہاں بھی یہی صورت آپ کو پیش آئے گی، آپ عقائد کو دیکھیں گے تو وہاں بھی یہی صورت پیش آئے گی۔ تو ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اصل اور فرع کو ایک درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دینے کے نتیجے میں آپ ساری ترتیب الٹ دیتے ہیں۔ چنانچہ میں اس کی ایک بڑی مثال دوں گا۔ ہمارے دین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید پر۔ میں ماخذ کے اعتبار سے مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ جو جزوی چیزیں ہیں ان میں بھی اصل اور فرع میں اختلاط ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی اصولی مسئلے میں یہ اختلاط واقع ہو جائے تو پھر تو آپ کہیے کہ قیامت گزر جائے گی۔ تو ہمارے دین کی بنیاد ماخذ کے لحاظ سے کس چیز پر ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ یعنی اس سے پیچھے جائیے تو دین کا ماخذ تو تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم دین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دین جن صورتوں میں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے ان میں ایک قرآن مجید ہے، دوسری سنت ہے۔ قرآن اور سنت۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سنت کا معاملہ کیا ہے، یعنی یہ در حقیقت انبیاء علیہ السلام کی دینی روایت ہے۔ یہ وہ دین ہے جو حضور سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کر کے، اس کی تجدید کر کے اسے آگے جاری کر دیا ہے، اور یہ جب جاری کیا گیا ہے تو تمام صحابہ کو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، تمام صحابہ کو اس کا پابند کیا گیا ہے، صحابہ کرام کی پوری جماعت نے اس کو آگے منتقل کیا ہے۔ یہ بھی اسی طرح منتقل ہوا ہے جس طرح قرآن مجید منتقل ہوا ہے۔ قرآن مجید کس طرح منتقل ہوا ہے؟ کیا کسی ایک آدمی نے، دو آدمیوں نے آ کے اس کے بارے میں اطلاع دی ہے؟ وہ در حقیقت صحابہ کرام کے اجماع اور تواتر سے آگے منتقل ہوا، یعنی جن لوگوں نے اس کو سنا اور یاد کر لیا، جن لوگوں نے سنا اور لکھ لیا، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آگے منتقل کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً وہ منتقل ہو رہا ہے۔ بالکل یہی صورتحال سنت کی ہے، یعنی نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھائی، روزے آپ نے رکھے، عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی آپ نے کی، حج و عمرہ کے لیے آپ گئے، یہ سب چیزیں ایک ایک شخص نے دیکھیں، اور اس کے بعد یہ دین کے مسلمات تھے جو آگے منتقل ہو گئے۔ اس پر میں بہت گفتگویں کر چکا ہوں کہ سنت کی حیثیت کیا ہے، وہ بالکل اسی طرح سے اصل ہے جس طریقے سے قرآن مجید اصل ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے منتقل ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ چیز آتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملے بھی ہیں، لوگوں نے آپ کو دیکھا بھی ہے، آپ کے خطبے بھی سنے ہیں، آپ کی تقریریں بھی سنی ہیں، آپ کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، آپ کے بہت سے معاملات کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ سب جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے۔ تو یہ زمانہ رسالت کی تاریخ اب آگے منتقل ہوگی، اور یہ کوئی ایسی بعید از عقل بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی بڑے آدمی نے کوئی کتاب لکھ دی ہے تو ایک اس کی کتاب ہے جو اس نے لکھ دی ہے،
یہ تو اس کی تصنیف ہو گئی، لیکن اس سے ملنے والے، اس سے بات کرنے والے بہت سی چیزیں ہیں جو آگے بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اقبال ہمارے ہاں کے ایک بڑے آدمی ہیں، ان کی کتابیں کون سی، آپ گنوا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے فکر کا اور ان کے علم کا سب سے بڑا اور مستند ذریعہ وہی ہیں۔ تو اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟ ان کی تصنیفات کو۔ ٹھیک، کوئی چیز اگر انہوں نے اپنے قلم سے لکھی ہے اور وہ آپ تک پہنچ گئی ہے تو اس کی حیثیت اصل کی ہوگی۔ ملنے والے لوگ ہیں وہ ان کی بہت سی ملاقاتوں کی رودات بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم نے روزگار فقیر کی 2 جلدیں بھی دیکھی، ہم نے سید نذیر نیازی صاحب کی کتاب اقبال کے حضور میں بھی دیکھی۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں روایت کرنے والے روایت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو پاس بیٹھے ہیں اور انہوں نے فوری طور پر ان کو تحریر کرنا شروع کر دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بالکل اسی طرح فطری طور پر دیکھنے والوں نے باتیں بیان بھی کی ہیں، کسی نے لکھ کے بھی آگے منتقل کر دی ہیں، کسی نے اپنی یادداشتیں دوسروں تک پہنچا دی ہیں، کسی نے اپنے بچوں کو کوئی بات بتائی ہے، کسی نے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بعض حقائق یا واقعات کا تذکرہ کر دیا ہے۔ یہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ ہے کہ جب یہ رسول اللہ کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہر حال میں فرع ہے، یعنی یہ اصل نہیں ہو سکتی۔ اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ ٹھیک، یہ فرع ہے، یہ اخبار احاد کے طریقے پر منتقل ہوتی ہے۔ یعنی اخبار احاد کے طریقے پر منتقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نے سنا، 2 نے سنا، اس میں تحقیق کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس میں راویوں کی چھان پھٹک بھی ہوتی ہے، اس کے لیے علم رجال کو وجود میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت بھی نہ قرآن کے لیے ہے نہ سنت کے لیے۔ ٹھیک، یعنی وہاں آپ کو کسی محقق کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ آپ کو تحقیق کر کے یہ بتائے گا۔ قرآن مجید لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بین الدفتین، آپ مصحف میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور سنت مسلمانوں کے عمل میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تو اس طریقے سے منتقل ہو رہی ہیں اور محکم طریقے سے ہمارے لیے دین یہی ہے، دین کا کانٹینٹ یہی ہے۔ لیکن اس کی شرح میں، اس کی وضاحت میں، اس کی تفہیم میں، اس کی تبیین میں، اس کے اطلاق میں، اس سے متعلق اجتہادات میں 10 چیزیں ہوں گی کہ جو آپ کو روایتوں میں ملیں گی۔ ان کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یہ لوگوں نے منتقل کیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلتے رہے ہیں۔ اس میں جن لوگوں نے بیان کیا ان کی تحقیق کرنے میں لوگوں نے زندگیاں بسر کر دی ہیں، لیکن یہ فرع کے مقام پر ہے، یہ اصل کے مقام پر نہیں جا سکتا۔ اچھا، یعنی یہ علم ایک قیمتی دولت ہے، اس کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ بحثیں بھی بالکل بیکار اور بے معنی ہیں کہ لکھوایا کیوں نہیں گیا اور یہ کیوں نہیں کیا گیا۔ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کی زندگی کے احوال میں آپ ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر لگا دیں گے؟ یہ تو اس زمانے میں بھی نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، دسیوں لوگ بڑی شخصیات سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور وہ زبانی روایتی میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرع اور اصل کو الگ الگ پہچانیں۔ تو اس وجہ سے جو اصل ہے وہ ہے قرآن اور سنت، اور وہ دونوں کس طرح منتقل ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے۔ وہ کسی راوی کے محتاج نہیں ہیں، وہ کسی کی تحقیق کے محتاج نہیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی سند ہمیں بخاری سے نہیں لینی، مسلم سے نہیں لینی۔ وہ مسلمانوں کی پوری جماعت کا اجماع اور تواتر ہے، اس کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھ رہا ہوگا سننے والوں کو کہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید اصل ہے، سنت اصل ہے، پیغمبر کی ذات نے مستقل بالذات جو دین کے احکام دیے ہیں وہ تو انہی 2 صورتوں میں یہی مصادر ہیں۔ لیکن اگر کسی تاریخی ریکارڈ میں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ جو اصل سے کانٹرڈکٹ ہوتی ہے تو پھر لوگ اس میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اگر کسی نے رسول اللہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اصل دین میں کچھ اور ہے تو زیادہ کنسیڈریبل چیز تو وہ عمل ہونا چاہیے جو لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو اس تناقض کی صورت میں پھر کیا مطلب؟ یعنی لوگوں نے دیکھا، ایک آدمی نے دیکھا، 2 نے دیکھا، 3 نے دیکھا، وہ دین ہم کو پوری مسلمان امت نے منتقل کیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو کچھ دیکھا ہے یہ تو ہم نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، ایک صاحب کہتے ہیں دیکھا ہے، غلطی لگ گئی ہے، کسی الجھن کا شکار ہو گئے ہیں، ذہنی حالت ٹھیک تھی جب دیکھ رہے تھے، انہوں نے آگے بیان کیا ہے تو بیان کرنے والے نے ٹھیک سمجھا ہے، پورے پس منظر کو دیکھ کر بات کی ہے، اس کے اوپر تو 10 سوالات ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ہر حال میں فرع ہے۔ دیکھیے اس وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہے ہمارے لیے قیمتی دولت ہے، بالکل ٹھیک، یہ ہماری تاریخ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سوانح کو جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اس مسلمان امت کے جلیل القدر لوگوں نے اس پر اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور کیوں لگائی ہیں؟ یعنی قرآن مجید کی تحقیق میں زندگی لگانے کی ضرورت تھی، وہ تو مسلمانوں کو مل گیا تھا۔
سنت کی تحقیق میں زندگی لگانے کی ضرورت تھی، وہ تو عمل میں رائج تھی۔ آج بھی آپ کسی مسلمان سے جو دین پر عمل کرنے والا ہو پوچھئے، وہ چند لمحوں میں آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی عبادات ہوں گی، معاشرت کی بعض چیزیں ہوں گی، کچھ رسوم و آداب کی چیزیں ہوں گی۔ ان کی فہرست میں نے اپنی کتاب میزان کے شروع میں بنا دی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ تو رائج ہو گئیں، ان کی تحقیق کی ضرورت تھی، اس لیے کہ یہ تاریخ ہے، اور جب تاریخ کو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو ہمارے لیے بہت سے معاملات میں صحیح نتائج تک پہنچنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اس سے ہم بہت سی علم کی بنیادیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ دین میں ہمیشہ فرع کے مقام پر رہے گی۔ فرع کے مقام پر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل کے نیچے ہوگی، اور اس میں اور اصل میں کبھی اختلاط پیدا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس بات پر اصرار کیا ہے اپنی کتاب مقامات میں کہ ہم پہلی چیز کے لیے لفظ سنت استعمال کریں گے، اور اس میں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے تو اسے اسوہ حسنت تعبیر کریں گے۔ یہ اصل اور فرع کے فرق کو ملحوظ رکھنا ہے، اس میں کسی درجے میں بھی اختلاط پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بتانے کی صحیح کی گئی ہے کہ مستقل بالذات دین، یعنی دین کے وہ احکام جو اصلاً دیے گئے، ابتداً دیے گئے، وہ سب قرآن و سنت میں ہیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ ان میں سے کسی حکم کی تفہیم ہوگی، Application تبیین ہوگی، کسی جگہ اطلاق زیر بحث آئے گا، کہیں اس سے متعلق کوئی اجتہادی رائے ہوگی۔ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ فرع ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دیں گے تو یہ قیامت برپا کرنے والی غلطی ہوگی۔ پھر آپ اس انجام تک پہنچیں گے کہ آپ چونکہ فرع اور اصل کو ایک درجے میں رکھ چکے ہیں، تو اب آپ فرع کو تو اوپر اٹھا نہیں سکتے، آپ اصل کو نیچے لائیں گے۔ اچھا، یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ اب قرآن مجید بھی اخبار احاد کے طریقے پر ثابت کیا جا رہا ہوگا، سنت بھی اخبار احاد کے طریقے پر ثابت کی جا رہی ہوگی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے ایک چیز کو جب اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر اوپر کر دیا تو نتیجے کے طور پر جو کچھ اوپر تھا وہ اب لازماً نیچے آ بہت جائے۔ اہم بات ہے یہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو، ہر شخص کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اصل اصل کی جگہ رہے گی، فرع فرع کی جگہ رہے گی، متن متن کی جگہ پہ رہے گا، شرع شرع کی جگہ پہ رہے گی۔ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ شرع بھی اگر کلام غالب کی ہے تو وہ اس شعر پر بالا تر نہیں ہو سکتی۔ یعنی شعر اصل ہے اور شرع میں نے کی ہے، آپ نے کی ہے، کسی اور شخص نے کی ہے، وہ ہمیشہ اس کی محتاج رہے گی کہ متن اس کو قبول کرے۔ تو یہی معاملہ یہاں ہوگا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا پورا دین اپنی اصل کے لحاظ سے قرآن اور سنت میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں کسی محقق کی تحقیق کی محتاج نہیں ہیں، یہ امت کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں۔ یہ کون سا اجماع اور تواتر ہے؟ یہ سمجھ کا یا فہم کا اجماع نہیں ہے، بلکہ یہ نقل کا اجماع ہے، یعنی حضور سے یہ منتقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے یہ اصل دین ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی اس کے تحت آئے گا وہ سب فروع ہیں، ان میں کوئی مستقل بذات چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کو میں نے اس طرح ادا کیا تھا کہ ان تمام چیزوں سے جو اخبار احاد کے طریقے پر ملتی ہیں، نہ کسی عقیدے کا دین میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کسی عمل کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو عقائد پہلے سے موجود ہیں قرآن و سنت میں، ان کی وضاحت ہوگی، ان کی شرح ہوگی، ان کا اطلاق ہوگا، ان کے بارے میں اجتہادی معاملات ہوں گے، یہ چیزیں اس میں زیر بحث آئیں گی۔ تو اصل اور فرع کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ چیز اگر جزوی مسائل میں ہو وہاں بھی غلطی کا باعث بنتی ہے۔ یہ اگر کسی دین کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اپنی ترتیب کو خراب کر دے وہاں بھی مسئلے کا باعث بنتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ اس اصولی مسئلے میں خرابی کا باعث بنتی ہے کہ آپ نے دین کے ماخذ میں اصل اور فرع میں اختلاط پیدا کر دیا۔ ٹھیک، اس کو دور کر کے رکھنا چاہیے، اصل کیا ہے اور فرع کیا ہے، اصل حکم کیا دیا گیا تھا، اور جب اس کی تفریعات بیان ہوئیں، جب اس کے فروع بیان ہوئے تو ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو جب آپ اصل سے متعلق کر کے فرع کو بیان کریں گے، جب اصل کے نیچے رکھ کر فرع کو دیکھیں گے تو ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر بیٹھ جائے گی۔ جیسے ہی آپ اس ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ اس صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے کہ نہ اللہ کی کتاب اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، نہ پیغمبر کی سنت اپنی جگہ پہ یہ نقطہ بھی واضح ہوا اور بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور یہ بات کہ خود قرآن مجید بھی اس کو واضح کر دیتا ہے کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور پھر عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جو چیز اصول ہے، جو چیز اصل ہے وہ اوپر رہنی چاہیے، باقی اپلیکیشن ہے۔ 4 چیزیں زیر بحث آئیں
کہ وہ اسباب، وہ وجوہ، وہ علل جن سے کسی فکر میں ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں، پانچویں اور آخری چیز کیا ہے جو ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ کی ہدایت پیور فارم میں اس پہ عمل کر سکیں؟ اس باب میں پانچویں اور آخری چیز کیا ہے؟ ابتدا، جس کو آپ بدعت کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس کو موضوع بنایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خطبوں میں بار بار توجہ دلائی کہ میرے دین میں کوئی احداث نہیں ہونا چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، یعنی ہمارا یہ دین ہے، یہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہنچایا ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کا دین ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز کسی کو شامل کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، تو اب ظاہر ہے کہ ابتدا اپنی ذات میں، یا بدعت جس کو آپ کہتے ہیں، یہ گمراہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ چنانچہ جو خطبات میں آپ سنتے ہیں وہاں پر یہی بات کہی گئی ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یعنی جب بھی کوئی نئی چیز دین کے اندر داخل کی جائے گی یہ گمراہی ہوگی، اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ تو بڑی وعید ہے، بہت تنبیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تنبیہ کس لیے کی ہے؟ اس لیے کہ دین نام کس چیز کا ہے؟ دین میرے بنائے ہوئے فلسفے کا نام نہیں ہے، یہ میرے یا آپ کے فکر کا نام نہیں ہے، یہ کوئی برگساں کی رائے نہیں ہے، یہ کوئی افلاطون کا عالم مثال نہیں ہے، یہ کوئی ابن عربی کی ما بعد الطبیعیات نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا تک بھیجا گیا ہے، اس کے آخری ماخذ کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو حاصل ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کو آپ دین کی حیثیت سے پیش کریں گے اس کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے ماخذ کی تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے یہ جسارت کریں کہ آپ دین میں کوئی اضافہ کر دیں یا دین میں کوئی کمی کر دیں، تو یہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کو ابتدا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ ابتدا جب بھی پیدا ہوگا یہ صورتحال کو بالکل الٹ کر رکھ دے گا۔ نتیجے کے طور پر آپ ایک نئے دین سے آشنا ہو رہے ہوں گے، ایک نئی دنیا آپ کے سامنے آ جائے گی، ہر شخص اٹھے گا اور وہ ایک بڑا نظام بنا کے آپ کے اندر بڑی کشش پیدا کر دے گا، اس کے شاعر مقرر کر دے گا، اس کے لیے دینی تعبیرات آپ کے سامنے رکھ دے گا، وہ یہ کہے گا کہ دیکھیے انہی چیزوں سے در حقیقت دین کی ساری رونق دنیا میں قائم ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو ابتدا ہے اس نے بڑی قیامتیں ڈھائی، یعنی جب بھی کبھی یہ چیز پیدا ہوگی تو فرع میں بھی مسائل کا باعث بنے گی اور اصول میں بھی باعث بنے گی۔ اس وجہ سے یہ متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ دین میں ابتدا کے قریب کسی شخص کو نہیں جانا چاہیے، یعنی یہاں کیا کرنا ہے، ہمارے پاس دین کے دو ماخذ موجود ہیں، وہ اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس کی فرع کی حیثیت ہے، وہ شرح ہے، وہ وضاحت ہے، اس کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس کی تحقیق کر کے جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے علم کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر دین پر گفتگو کرنی چاہیے، اس سے ہٹ کر اپنی منطق سے، اپنی عقل سے، اپنے تصورات کے مطابق اپنی طرف سے کسی چیز کو اہم سمجھ کر جب آپ تقریر فرمائیں گے تو آپ اصل میں دین میں ابتدا کی بنیاد رکھیں گے۔ اسی وجہ سے پہلے دن سے آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ سخت رویہ ہمارے ہاں فقہاء ہوں، محدثین ہوں، دین کے علماء ہوں، ان کا مبتدئین کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی وہ اصول میں کوئی نئی چیز لے آئیں گے دین میں تو ظاہر ہے کہ اس سے پوری کی پوری دینی بنیادیں بالکل الگ ہو کے رہ جائیں گی، اور وہ فرع میں کوئی چیز لے آئیں گے تو اس کے نتیجے میں بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ ابتدا، اور اس کو جاننے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب بھی کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی بات رکھتا ہے تو اس سے سوال کیجئے اس بات کے بارے میں کہ تم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ اس بات کی بنیاد اللہ کی کتاب میں ہونی چاہیے، پیغمبر کی سنت میں ہونی چاہیے، یہ بنیاد پہلے ہوگی، اس کے بعد فرع میں کوئی چیز روایت سے بھی آئے گی اور اخبار احاد سے بھی آئے گی۔ اگر یہ ترتیب صحیح ہے تو بس دین یہاں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہماری اجتہادی آراء ہیں، ان کو اسی حیثیت سے پیش کیا جائے گا، وہ کبھی دین کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے لائی ہی نہیں جاتی۔ ان میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اللہ اور رسول نے ہمیں دین دیا تھا، اس میں فلاں موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے باب میں ہم یہاں تک آپ کی اپنی عقل سے، اپنے علم سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بس اجتہادات کا دائرہ یہ ہے، اور اجتہاد کا وہ دائرہ جس میں دین کے مضمرات کھولے جاتے ہیں وہ بھی دو نکات پر مبنی ہے، یعنی ہمیں دین
دین میں جو احکام دیے گئے ہیں ہم جب ان کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو وہ در حقیقت حکم کی علت ہوتی ہے، اور جب علت متعین ہو جاتی ہے تو ہم اس میں وسعت بھی پیدا کرتے ہیں، ہم اس میں استثناء بھی دیتے ہیں۔ بس انہی دو نکات کے اوپر ہمارا سارا اجتہادی ذخیرہ مبنی ہے۔ اس سے آگے جہاں کسی نے تجاوز کیا ہے اس نے ابتدا کی بنیاد رکھی ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ جس طریقے سے قرآن مجید نے متشابہات کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ ذیق کا ذریعہ بنتے ہیں، دل میں ٹیڑھ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس سے ضلالت اور گمراہی کی بنیادیں شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح اس کے بارے میں حضور نے متنبہ فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے، ہمارے دین میں احداث، ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرنے کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایک بدعت کو دین میں داخل کرتا ہے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم۔ آپ سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت تفصیل سے ہم نے 2 نشستوں میں جانا کہ فکری گمراہی کی بنیادیں کیا ہیں، وہ کیا کرائیٹیریا ہے، وہ کیا اصول اور ضوابط ہیں جو اگر کسی فکر میں پائے جاتے ہیں تو ہم نے بطور مسلمان اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ اللہ کے دین کو جس طریقے سے وہ ہم تک پہنچا ہے اسی خالص شکل میں ہم اخذ کریں اور اسی طریقے سے اس پہ عمل کریں جس طریقے سے اللہ کو مطلوب ہے۔ یہی وہ اصول ہیں، یہی وہ ضابطے ہیں کہ جو اگر تمام مختلف الخیال لوگ اپنا کر ایک جگہ پر جمع ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں پر بھی شائستگی سے انہیں متنبہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔